लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि ठीक है मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती क्या है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है। उसका कुछ मीन्स, कुछ ज़राए हमने पढ़े थे। तो वो जो ज़राए थे, वो जो मीन्स थे, वो आगे किस किस उनके प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी ऐसे ऑप्शन अवेलेबल थे जिसके ज़रिए हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं या अपने ब्रांड के इमेज को इन्हांस कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी हमने। आज जो है हमने स्टार्ट करना है कि एक इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है वो कैसे जो है ना वो तैयार की जाती है, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सारे नहीं पढ़ेंगे हम, कुछ थोड़े से जो है ना उनसे स्टेप्स आज हम पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टेप्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके मल्टीपल स्टेप्स है। आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस, डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन कम्युनिकेशन, सेलेक्टिंग चैनल, एस्टैब्लिशिंग बजट, डिसाइडिंग ऑन मीडियम मिक्स एंड मेजरिंग रिजल्ट और मैनेजिंग आईएमसी। आज जो है हमने चैनल सिलेक्शन तक हमने पढ़ना है हमने आज। सबसे पहला ये कि हमने अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिज़ाइन करने से मुराद है, ये डिज़ाइन करने से मुराद ये है आपकी जो मार्केटिंग का जो मैसेज आपने कम्युनिकेट करना है आपने उसको हम कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम लोग जो हैं वो कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस। ये बिजनेस कम्युनिकेशन जब आप लोगों ने मेरे से पढ़ी थी या सरसल से दूसरी क्लास में पढ़ी थी आफ्टरनून वालों ने, उसमें जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस था, उसमें जो उसकी गाइडलाइंस है, उसमें भी आप लोगों ने को यही चीज़ बताई गई थी। अब आई डोंट नो आप लोगों को वो याद है या नहीं याद। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। ठीक है, यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं ताकि हमें टारगेट ऑडियंस हमारे वेब में होगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हम लोग वो अपने मैसेज को तैयार कर पाएंगे, नेक्स्ट जो है ना वो स्टेप्स पे जा पाएंगे। हमारे टारगेट ऑडियंस में कौन कौन से लोग शामिल हो जाते हैं। हमारे टारगेट ऑडियंस में पोटेंशियल बायर्स हैं, ऐसे लोग जो अभी हमारे खरीदार नहीं हैं लेकिन मुस्तकबिल में हमारी चीज़ को खरीद सकते हैं। करंट यूजर्स, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट के एक्चुअल कंज्यूमर हैं, जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं वो। डिसाइडर और इन्फ्लुएंसर्स एंड इंडिविजुअल ग्रुप और पर्टिकुलर। अच्छा, मैं यहाँ तक अभी बात करता हूँ डिसाइडर, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह। अच्छा, अब इसमें जो है आपको याद होगा बिजनेस टू बिजनेस बाइंग सेंटर में बी टू बी मार्केट में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बाइंग सेंटर का। बाइंग सेंटर के जो है वो मल्टीपल वो थे उसके मेंबर्स है। ये मैंने आपसे वाइवे में भी काफ़ी लोगों से चीज़ पूछी थी, किसी को भी नहीं थी आई, ऐसे भी एक दो लोगों को आई थी। उसमें आपके पास इनिशिएटर था, यूज़र था, इन्फ्लुएंसर था, डिसाइडर था, गेट कीपर था। ठीक है, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो भी आपके टारगेट ऑडियंस में आ सकते हैं। अच्छा, अब जो करंट यूज़र है उसकी तो समझ आती है, मुझको ट्रैक करना है। डिसाइडर को हम हमारी टारगेट ऑडियंस कैसे होगा, क्योंकि उसने चाहे चीज़ खुद इस्तेमाल नहीं करनी लेकिन फाइनल बजट अप्रूव करना, अप्रूवल देना, वो तो सारा डिसाइडर का काम है। और इन्फ्लुएंसर जिसने उस फैसले के ऊपर इम्पैक्ट करना है, ठीक है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी बंदा है। उसको आपको याद होगा मैंने जो है वो आपको तब एक एग्जांपल दी थी कि अगर हमने किसी यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन होना है या ऐसे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होनी है तो उसके लिए ऐसा ऐसा बंदा जो कि उस सारी चीज़ को डिसाइड कर रहा है कि हमने जो ना उस फंक्शन में हमारी जो है वो कैटरिंग कहाँ से आनी है, हमारी जो है वो जो खाने का जो सामान है वो कहाँ से आना वगैरह वगैरह, इस तरह के लोगों को जो आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट करना होता है। अच्छा, बहरहाल ये जो है वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे टारगेट ऑडियंस है। इसके बाद इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जो कि हमारे क्या लेके ऑडियंस में शामिल होते हैं, जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कम्युनिकेशन से अफेक्ट होते हैं। इसमें डायरेक्टली कैसे कि वो हमारी जो चीज़ को परचेज भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली ऐसे हो सकते हैं कि किसी को हमारा ऐड समटाइम पसंद नहीं आता। जब ऐड हमारा समटाइम पसंद नहीं आता तो वो जो है ना वो उसको ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं वगैरह। डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स हो सकते हैं, पब्लिक, पर्टिकुलर पब्लिक और जनरल पब्लिक यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरल पब्लिक से तो आम लोग हैं सारे के सारे, ठीक है, कि जो जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट परचेज तो नहीं करनी
لیکن وہ ٹی وی جب لگا ہوا ہے مثال کے طور پہ، یا بل بورڈ جب وہ دیکھ رہے ہیں یا روڈ سے گزرتے ہوئے، تو ان کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے. اب جیسے ایک جو ہے نا وہ میری ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب میں روڈ سے گزرتا ہوں تو میں نے کہیں پہ اگر وہ کھاد کا یا پیسٹیسائڈ کا بورڈ لگا دیکھا ہے میں نے، تو وہ مجھے جو ہے وہ کہہ لیں کہ موٹیویٹ نہیں کرے گا پرچیز کرنے کے لیے، لیکن اس پہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس بورڈ کے اوپر، جو تصویریں یوز ہوئی ہیں، وہ کسی نہ کسی حد تک وہ مجھے میرے مائنڈ کو امپیکٹ تو کریں گی. اچھا، یہ جنرل پبلک میں آ جاتا ہے. پرٹیکولر پبلک میں آ جاتے ہیں آپ کے گورنمنٹ کے ریگولیٹری ادارے آ جاتے ہیں، این جی اوز آ جاتی ہیں. اچھا، وہ کیسے آئیں گے؟ گورنمنٹ کے ادارے کہ بھائی آپ نے کوئی جو سینسر بورڈ ہے، سینسر بورڈ کے کسی رول کو وائلیٹ تو نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو پاکستان کا جو کلچر ہے وہ ریلیجسلی وہ انفلوئنس ہے وہ. تو ہم نے اپنا جو ایڈورٹیزمنٹ بنائی ہے، کیا ایڈورٹیزمنٹ بناتے وقت ہم نے وہ سارے کے سارے وہ جو سینسر بورڈ کے جو ہے رولز ہیں، ہم نے ان کو خیال ان کا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آ جاتا ہے جو ہے رولز ڈفرینٹ آ جاتے ہیں کہ جی اس میں بے پردگی کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے زیادہ، اس میں اس کے علاوہ بچوں کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا ایڈ بناتے وقت، ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پرٹیکولر پبلک میں آ جاتی ہیں. نیکسٹ سیمسٹر میں جب ہم لوگ میں آپ کو وہ سبجیکٹ پڑھاؤں گا اس کا انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے یا پروموشن اینڈ ایڈورٹائزمنٹ مینجمنٹ کا، اس میں چیزیں ہم لوگ بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ بہت بولڈ قسم کے ایڈ جو ہے نا وہ ہماری پروڈکٹ کی ایسی مثال کے طور پر کنٹراسیپٹیوز ہیں ڈفرنٹ قسم کے، ٹھیک ہے. تو اب کنٹراسیپٹیوز کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ بغیر بولڈ ہوئے وہ بنائی نہیں جا سکتی. اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو سم بولڈ ایلیمنٹ ان یور ایڈورٹیزمنٹ، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اس میں بھی فلٹر لگانے پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کو مد نظر رکھا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس ڈٹرمن آبجیکٹیو، کہ میرے آبجیکٹیوس کیا ہیں. یہ میں نیکسٹ سلائڈ میں جا کے ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا. اس کے بعد ہم کمیونیکیشن کو ڈیزائن کرنے میں 3 چیزیں ہیں، وہ بھی نیکسٹ سلائڈ میں جا کے ڈسکس کرتا ہوں. وہ کون کون سی جو چیزیں اسٹریٹجیز آتی ہیں اس کے اندر. اور چینل سلیکشن، 2 قسم کے چینل ہیں ہمارے پاس، وہ بھی میں آگے جا کے ڈسکس کرتا ہوں. بجٹ اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا مکس کی جو ڈیسیجن ہے، اور میئرنگ اور مینیجنگ آئی ایم سی میئرنگ رزلٹ، ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ نیکسٹ سیکشن میں ڈسکس کریں گے. اچھا، اب جو دوسرا سیکٹر وہ تھا کمیونیکیشن آبجیکٹیوز. اب کمیونیکیشن آبجیکٹیو میں ہمارے 3 طرح کے آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں، 4 طرح کے، سوری. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروموشنل میسیج کے ذریعے، چاہے وہ ٹی وی کمرشلز ہیں، چاہے وہ ہیں آپ کے بل بورڈز ہیں، چاہے بروشرز ہیں، پمفلٹس ہیں، آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، پبلک ریلیشن کے ذریعے ہے، اسپیچز کے ذریعے ہے، جو بھی ہم نے موڈز ڈسکس کیے تھے، کوئی بھی جو بھی موڈز ہیں ان کے ذریعے آپ کا ایک آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی پروڈکٹ کیٹیگری کی نیڈ کو آپ نے جو ہے نا اراؤز کرنا ہے، اس کو ابھارنا ہے. اب اس میں آ جاتا ہے جیسے مثال کے طور پہ پہلے جو ہے گاڑیاں چلتی تھیں آپ کی جو ہے نا وہ والی سمپل، یہ جو فیول کار ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر، چاہے یہ والی تھیں ڈیزل کے اوپر تھیں یا پیٹرول کے اوپر تھیں. اچھا، اب آپ نے اب تو یہ الیکٹرک کارز بہت عام ہو گئی ہیں ہائیبرڈ کارز کی فارم میں. لیکن جب الیکٹرک کارز یا ہائیبرڈ کارز جب مارکیٹ میں آنے تھیں تو آپ اپنی پروموشن کے ذریعے سب سے پہلے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کے اندر الیکٹرک کارز کا جو ہے نا وہ شعور اجاگر کریں. لوگوں کو الیکٹرک کارز جو ہے ان کی جو ہے نا وہ ان کی ضرورت بتائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو استعمال نہ کرنے سے نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک پروڈکٹ کیٹیگری کی نیڈ کو جو ہے نا آپ نے وہ اس کو اراؤز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایک آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے برانڈ اویئرنیس. اب اسی ایگزامپل کو کنٹینیو کریں گاڑی والے ایگزامپل کو. پہلے آپ نے فنڈامنٹلی آپ نے اس پروڈکٹ کیٹیگری کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو آپ نے انکریز کروایا، اس کو آپ نے اراؤز کروایا کہ اس طرح کی پروڈکٹس جو ہے نا وہ ہمیں پرچیز کرنی چاہیے کنزیومر کو. اچھا، اب اس کے بعد ہے کہ اس طرح کی جو پروڈکٹ ہے الیکٹرک کار ہے ہمیں کہاں سے پرچیز کرنی چاہیے، کس برانڈ سے پرچیز کرنی چاہیے. آپ کو یہ پرپز ہو سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ الیکٹرک کار جو ہم نے بتایا تھا نا کہ وہ پرچیز کرنی چاہیے، ہم بھی الیکٹرک کارس بنا رہے ہیں، ہم سے الیکٹرک کار پرچیز کریں، ٹھیک ہے. جیسے ٹویوٹا کوئی ایڈ دیتا ہے، ہونڈا کوئی ایڈ دیتا ہے، واکس ویگن کو اپنا کوئی ایڈ دیتا ہے، یا ٹیسلا جو ہے وہ ٹیسلا کیا نام ہے جیسے نکل گیا، وہ کوئی ایڈ دیتا ہے اپنے برانڈ اویئرنیس کے لیے. آپ بتانا چاہیں کہ جی فلاں جو پروڈکٹ کیٹیگری نا ہم اس میں ڈیل کر رہے ہیں تو یو کین کانٹیکٹ اس.
اس کے بعد آ جاتا ہے برانڈ ایٹیچیوڈ. کسٹمر آپ کے برانڈ سے اویئر ہے. ٹھیک ہے, کسٹمر آپ کے برانڈ سے آلریڈی اویئر ہے آپ کے پروموشن ایفرٹس کے ذریعے. اب ہے آپ نے ایک ٹارگیٹڈ ایٹیچیوڈ جو ہے آپ نے وہ بلڈ کرنا ہے کسٹمر کے اندر, وہ مولڈ کرنا ہے اس کا. اچھا, اب جو اپنا ڈیزائرڈ ایٹیچیوڈ جو ہے کسٹمر کا ایٹیچیوڈ اپنی ڈیزائر کے مطابق سیٹ کرنا, اس میں دو اس میں اپروچز ہوتی ہیں. وہ نیگیٹیولی اورینٹیڈ بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیولی اورینٹیڈ بھی ہو سکتا ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے کسٹمر کو کوئی نیگیٹیولی اورینٹیڈ جو ہے نا اپروچ وہ یوز کرتے ہیں, نیگیٹیولی اورینٹیڈ جو ہے نا اس کا ایٹیٹیوڈ وہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے پرابلم ریموول, پرابلم اوائڈنس. ٹھیک ہے, آپ اس جو ہے نا طریقے کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا کسٹمر کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے لائف انشورنس ہے, آپ کہتے ہیں جی مستقبل کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ اس برانڈ کو یوز کریں. آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, اس کے جو ہے نا وہ ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے کہ جی پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو ہے نا آپ وہ لائف انشورنس کو اویل کریں. ٹھیک ہے, اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے جو ہے نا آپ بیماریوں سے بچنے کے لیے فلاں کیلشیم یوز کریں. ٹھیک ہے, یہ ڈفرنٹ یہ نیگیٹیولی اورینٹیڈ اپروچ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے پازیٹیولی اورینٹیڈ اپروچز یا پازیٹیولی اورینٹیڈ جو ایٹیچیوڈ ہیں وہ کون کون سے آ جاتے ہیں. سینسری گریٹیفیکیشن ہے, انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن ہے, سوشل اپروول ہے. ایسے جی آپ یہ ہمارے برانڈ کے کپڑے پہنیں گے تو آپ کو معاشرے میں اپریشیٹ کیا جائے گا. آپ ہمارا یہ والی جو پروڈکٹ ہے یہ یوز کریں گے, ہمارے ریسٹورینٹ سے کھانا کھائیں گے تو آپ کو ایک زیادہ پلیزنٹ فیلنگ آئے گی. آپ جو ہے ہمارے جو ٹورسٹ اسپاٹ پہ آ کے آپ چھٹیاں گزاریں گے تو آپ کی جو ہے وہ جو میموریز ہیں اچھی میموریز آپ کی بلڈ ہوں گی. یہ سارے کے سارے پازیٹیو اورینٹیڈ جو ہے نا ایٹیچیوڈ ہیں یہ والے. ٹھیک ہے, یہ دو طرح کے ایٹیچیوڈ آپ کسٹمر میں بلڈ کر سکتے ہیں, نیگیٹیولی اورینٹیڈ اپروچ بھی ہے اور پازیٹیولی اورینٹیڈ اپروچ بھی ہے. چوتھا کمیونیکیشن آبجیکٹو کیا ہو سکتا ہے, جو ایٹ دا اینڈ. ٹھیک ہے, یہ ایک ترتیب سے چلتا ہے, پہلے کیٹیگری کو ابھارتا ہے, اویئرنیس انکریز کرتے ہیں, برانڈ ایٹیچیوڈ کو نیگیٹیولی اور پازیٹیولی آپ اپنے مرضی کے مطابق آپ اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ہے پرچیز انٹینشن, وہ جو آپ نے پہلے ایٹیچیوڈ اس کا کسی ایک پرٹیکولر وے میں پرٹیکولر فارم میں آپ نے بلڈ کیا, اس کی بیس پہ آپ نے اس کی پرچیز انٹینشن جو ہے پرچیز انٹینشن بلڈ کرتے ہیں کہ آپ آئیں اس کو پرچیز کریں ہماری پروڈکٹ کو. اس کو پرچیز کرنے سے جو ہے نا آپ کو یہ والے فائدے ہوں گے, جو ہے نا جلدی پرچیز کر لے ورنہ ختم ہو جائے گا وغیرہ, جو بھی آپ کی میسیج ہے آپ کا, وہ میسیج آپ جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ٹو بلڈ پرچیز انٹینشن ان کسٹمر مائنڈ اور کنزیومر مائنڈ. اچھا, اب وہ جو اس کے بعد جو پہلے تھا کہ ڈیزائننگ دی کمیونیکیشن, ایک تیسرا اسٹیپ تھا وہ والا ہے. تو سب سے پہلے اس میں تین چیزیں آپ لوگوں نے ایڈریس کرنی ہوتی ہیں. سب سے پہلا ہے کہ جی میسیج اسٹریٹجی, کہ میسیج میں کہنا کیا ہے. ٹھیک ہے, وٹ ٹو سے. اس کے بعد ہے کریٹو اسٹریٹجی, ہاؤ ٹو سے, کیسے کہنا ہے. میسیج سورس کون کہے گا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. میسیج اسٹریٹجی میں جیسے واٹ ٹو سے میں کہ جی ہم نے میسیج کمیونیکیٹ کرنا ہے, آئدر ہم نے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹس پہ بات کرنی ہے, آئدر ہم نے کوالٹی پہ بات کرنی ہے, آئدر ہم نے پلیزنٹ ایکسپیرئنس پہ بات کرنی ہے, آئدر ہم نے جو ہے وہ اس کے سیلیبریشن پہ بات کرنی ہے. یعنی کہ میسیج کیا کمیونیکیٹ کرنا ہے کہ ہم سیلیبریٹیو برانڈ ہیں, فیسٹیوٹی سے ریلیونٹ برانڈ ہیں, سیکیورٹی سے ریلیونٹ برانڈ ہیں. ٹھیک ہے, یا اس میں سیفٹی سے ریلیونٹ کوئی برانڈ ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی برانڈ ہے, مستقبل کی گروتھ کے حوالے سے کوئی برانڈ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ نے دیکھتے ہیں کہ میسیج کیا کمیونیکیٹ کرنا, کیا کنوے کرنا. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے کریٹو اسٹریٹجی. اچھا, جو بھی میسیج کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ اس میں کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ کیا. اب اس میں آ جاتے ہیں کریٹیوٹی کے ایلیمنٹ کی. اگر ہم بات کریں کہ ہم نے اپیل کون سی یوز کرنی ہے, تھیم کون سا یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے ڈفرینٹ قسم کی اپیلس ہیں, ابھی شاید ہم نیکسٹ اس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں ون بائی ون. آپ کی انفارمیشنل اپیل ہوتی ہے اور آپ کی جو ہے دوسری, بلکہ نیکسٹ سلائڈ میں ہوتا ہے, پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. میں یہ چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہاؤ ٹو سے اٹ, کہ ہم نے چیزیں کمیونیکیٹ کیسے کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے میسیج سورس, کہ جو بھی ہم نے میسیج کنوے کرنا ہے, چاہے بل بورڈ کے ذریعے کر رہے ہیں, چاہے ہم ٹی وی سی کے ذریعے کر رہے ہیں, چاہے ہم یوٹیوب کے ذریعے کر رہے ہیں, موشن پکچرس کے ذریعے کر رہے ہیں, جس بھی طریقے سے کر رہے ہیں,
मैसेज सोर्स कौन होगा, बोलने वाला कौन होगा, अगर बिल बोर्ड है तो वहाँ पे तस्वीर किसकी लगी होगी। ये मैसेज स्ट्रेटजी की बात आ रही थी, ठीक है, कि आपने बताना कि जी ये बेसिकली कि आप क्लींजिंग के बारे में बात करें, मैं टायर की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आपने प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं कि जी वो उसमें सफाई के हवाले पे फोकस करना है, या उसमें जो है एंटी जर्म्स जो फीचर है उसके हवाले से फोकस करना है, या सस्ते होने पे फोकस करना है, ठीक है, और उसकी जो है ना वो आपकी क्या लेके सेफ्टी के हवाले से फोकस करना है, बीमारियों से बचने के हवाले से फोकस करना है। ये टाइप के एग्जांपल में डिफरेंट किस्म के मैसेजेस में कम्युनिकेटर कन्वे किए जा सकते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले मैसेज स्ट्रैटेजी में इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। क्रिएटिव स्ट्रैटेजी जैसे मैं बता रहा था कि आप अपनी अपील्स पे फोकस करते हैं, थीम्स पे फोकस करते हैं। अब ये यहाँ पे जो है वो कुछ आपकी होती हैं इंफॉर्मेशनल अपील्स होती हैं, कुछ आपकी होती हैं ट्रांसफॉर्मेशनल अपील्स होती हैं। जो इंफॉर्मेशनल अपील्स होती हैं वो आपकी होती हैं प्रोडक्ट फोकस्ड। प्रोडक्ट फोकस सम्राट के प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट के फायदे, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, आप उनको जहन में रख के आप जो है ना अपना मैसेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन की इतने एमएएच की बैटरी है, इतने एम्पेयर का चार्जर है, इतने मेगापिक्सल का इसका कैमरा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आप ये क्या सारे कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट फोकस्ड जो है ना मैसेज तैयार कर रहे हैं, अपना जो ऐड तैयार कर रहे हैं, अपने जो भी प्रमोशन तैयार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट फोकस्ड है। इसको बोलते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन में अपील करती है। उसके बाद आप क्या देती हैं ट्रांसफॉर्मेशनल अपील। ट्रांसफॉर्मेशनल अपील्स होती हैं वो नॉन प्रोडक्ट फोकस होती हैं, कि उन पर आपका जो फोकस है वो आमतौर पे प्रोडक्ट के फीचर और एट्रीब्यूट नहीं होता। अच्छा, उसमें क्या हो सकता है जी, उसमें आपका जो फोकस है वो आपके यूज़र हो सकते हैं, कि किस तरह के लोग हमारी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ इस तरह की चीज़ों की, कि जी मर्सिडीज़ जो है, मर्सिडीज़ अपने आप को ऐसे पोजीशन करता है कि जी वो अपने फीचर्स वगैरह पे फोकस वो तो करता है, लेकिन जब वो उसके साथ जो मेजर फोकस उसका होता है कि जी किस तरह के लोग, हमारे जो अमीर लोग या कामयाब लोग, एक्चुअली अमीर नहीं, कामयाब लोग हमारी ब्रांड को परचेज करते हैं। इसी तरह BMW की अगर बात करें, BMW अगर आप खुद को प्रमोट करता है तो वो करता है कि जी लग्जरी प्लस, ऐसे लोग जो कि कंफर्ट चाहते हैं और लग्जरी चाहते हैं, ठीक है, और स्पीड चाहते हैं, वो हमारी गाड़ी परचेज करते हैं। इस तरह आपकी जो स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स कार जो स्पोर्ट्स कार वाले कार्स वाले जो हजरात हैं, ठीक है, वो करते हैं कि जो एडवेंचर ओरिएंटेड जो लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट के यूज़र्स हैं। आपके यूज़र बेस आप जो है ना वो करते हैं, इसमें आप अपनी अपील को यूज़ करते हैं। पॉजिटिव इमोशनल अपील और नेगेटिव इमोशनल अपील्स होती हैं। अच्छा, ये हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अभी मैं सिर्फ आपको उनका आइडिया बता रहा हूँ। पॉजिटिव इमोशनल अपील कौन सी होती हैं? पॉजिटिव इमोशनल अपील आपकी रोमांटिक अपील हो सकती है, आपकी प्लेजर की अपील हो सकती है, आपकी जो है ना वो इसके अलावा आ जाती है वो फैमिली अपील हो सकती है, केयरिंग अपील हो सकती है, सेलिब्रेशन की अपील हो सकती हैं, ठीक है, आपकी सेंसेशंस की अपील हो सकती हैं। डिफरेंट किस्म की आपकी जो अपील्स हैं सारी की सारी ये पॉजिटिव इमोशनल अपील्स हैं। अब इसमें भी आप बेसिकली अगर फैमिली इमोशनल अपील दिखाई जा रही है, पॉजिटिव अपील, जैसे अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि कोको कोला का ऐड आता है रमज़ान में या पेप्सी का, कि वो देखो फैमिली सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं, वहाँ पे सेलिब्रेशन भी है, फैमिली भी है, दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं। अब वो कोको कोला के फ़ायदा नुकसान के ऊपर बात नहीं कर रहे होते वहाँ पे, वो बस कह रहे हैं कि जी फैमिली मिलकर हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करती है, या हमारी प्रोडक्ट उन मौक़ों पर इस्तेमाल की जाती है जब फैमिली इकट्ठी हो, दोस्त इकट्ठे हैं, बाहर निकले हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, या दोस्त बस शुगर मेला कर रहे हैं, कोको कोला के ऐड इसमें डांस कर रहे होते हैं, वो जो है ना हमें मुन्ना मुस्तैसिम का ऐड था, और भी इस तरह के काफ़ी ऐड है उनमें जिनमें वो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये सारी की सारी पॉजिटिव इमोशनल पेज हैं, वो प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, इनका फोकस यूज़र ओपिनियन इन चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद होता है नेगेटिव इमोशनल अपील्स। नेगेटिव इमोशनल अपील्स में आ जाते हैं, आपका आ जाता है फियर, डर आ जाता है किसी चीज़ का, ठीक है। जैसे मैं अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा था कि नहीं परचेज करेंगे तो हमारी लाइफ जो है ना हमारा मुस्तकबिल सिक्योर नहीं है। इसके अलावा आपके वो जो आता है पेंट के ऐड देखते, एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, पेंट में कि जी एक बंदा परेशान है कि उसके घर का सारा पेंट खराब हो गया पार्सों में, दूसरा बंदा बड़ा चिल मॉल में बैठा हुआ है, कहता है कि जी उसका पेंट इतने अरसे से चल रहा है, उसमें कोई उसमें जो है ना वो मसला नहीं है उसमें।
کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ اس نے ایک فلاں کمپنی کا برانڈ، اس نے برانڈ کا پینٹ پرچیز کیا تھا، اب وہ پینٹ بڑا اچھا ہے، تو بارشیں ہوں، ڈسٹ ہو، دھوپ ہو، جو مرضی ہو، اس کے پینٹ کی صحت کو کوئی اثر نہیں پڑا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو بیسیکلی پہلا بندہ دکھا رہے ہیں کہ وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، وہ نیگیٹو اپیل ہے، وہ فیئر اپیل ہے۔ اس طرح سیمٹم ملتا ہے، گلٹ اپیل آ جاتی ہے۔ گلٹ اپیل بھی ہوتی ہے کہ جی آپ معاشرے کی جو ہے، معاشرے کی جو بدنامی ہے اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ لوگ یہ سوشل کمپین کے میسیج اگر آپ لوگوں نے کبھی تیار کیے ہوں یا دیکھے ہوں آپ لوگوں نے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کوئی کمپین لانچ کرنی ہے کہ جی آپ لوگ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، بائی روڈ پہ کچرا نہ پھیلائیں۔ اب یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں آپ۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ پھینکتا ہے، کچرا پھینکتا ہے اپنی گاڑی سے کسی وہاں پہ جو ٹریفک سگنل پہ، ساتھ ہی کوئی بندہ ایک آتا ہے، وہ اٹھا کے گاڑی میں واپس پھینک دیتا ہے کہ جی آپ کو اس سے نہیں پھینکنا چاہیے وہ۔ اب وہ کہ سوشلی ڈس اپروو بیہیویئر ہے، سوشلی ڈس اپروو بیہیویئر ہے گاڑی سے کچرا باہر پھینکنا، ٹھیک ہے، روڈ کے اوپر، خاص طور پہ جہاں پہ بزی ایریا ہو۔ اب اس سوشلی ڈس اپروو بیہیویئر سے بچنے کے لیے، یہ سوشل ڈس اپروول سے بچنے کے لیے آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اپنا کچرا روڈ پہ نہ پھینکیں، ڈسٹ بنس میں پھینکیں، ٹھیک ہے، یا ایسی جگہ جہاں پہ کوئی کوڑے کو ڈمپ کرنے کے جو ہے میکینزم ہے وہاں پہ اپنا کوڑا پھینکیں۔ اس طرح کی جو ایموشنل اپیل ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں نیگیٹو ایموشنل اپیلس۔ اچھا جی، اب میسج سورس کے حوالے سے بات تھی۔ میسج سورس سے مراد ہے کہ جی آپ نے اپنے جو میسج ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا میسج کا سورس کون ہوگا۔ اب اس میں میسج کے سورس سے مراد میں آپ کو ٹی وی کے ایگزامپل دوں، ٹی وی کمرشلز ہوتے ہیں جسے ہم ٹی وی سی بھی بولتے ہیں، اس میں اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ ہے، اس میں ڈاکٹر دکھاتے ہیں وہ، اگر ڈاکٹر کی بجائے کوئی وہاں پہ ایک بندہ جو انجینئرنگ کی آؤٹ لک ہو اس کی، ایک انجینئر ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ دیتا ہو، تو کیا وہ چیز ذہن جو ہے اس کو تسلیم کرے گا، ذہن کرے گا کیا بچگانا اور فضول سے حرکت ہے یہ والی، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جو ہیلتھ ریلیونٹ جو پروڈکٹس ہیں ان کی جو پروموشن میں ڈاکٹرس کو یوز کریں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایڈ دیکھتے ہوں گے جی میں 20 سال سے جو ہے نا اپنے جو پیشنٹس ہیں ان کو جو ہے نا یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، کون سی سینسوٹین ہی ریکمینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کے جو ہے وہ بوم بوم ببل کا ایڈ ہے، اب اس کا تو تعلق ہی شاہد افریدی کے ساتھ ہے، اور جو ہے نا ہم اس کو ہم شاہد افریدی کے لیے بوم بوم کا ورڈ بہت زیادہ یہ فریز یوز کیا جاتا ہے، ورڈ یوز کیے جاتے ہیں۔ اب لوگ اس کو دیکھیں گے بوم بوم کے ایڈ کے اندر آپ کو شاہد افریدی ہی نظر آتا ہے آپ کو عام طور پہ۔ اچھا ابھی تو یہ ہے، اب کچھ ہوتے ہیں آپ کے تین چار طرح کے آپ کے نا وہ اس طرح کے ہم ان کو اسپوکس پرسن بولتے ہیں، میسج سورس کو اسپوک پرسن بھی بولتے ہیں۔ تین چار قسم کے آپ کے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں۔ ایک ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں آپ کے جو جنرل پبلک بھی آ جاتی ہے، آپ لوگ جیسے وہ دیکھتے ہیں ڈٹرجنٹ کا ایڈ دیکھا، ڈٹرجنٹ کے ایڈ کے اندر جی وہ ایک خاتون ہے، وہ پریشان ہو رہی ہے کہ کپڑوں کو داغ نہیں نکلتا، اور اس کو اس کی ہمسائی کہتی ہے کہ جی فلاں والا جو ہے نا سرف یہ یوز کرو، یہ سوری ڈٹرجنٹ یوز کرو، اس میں جو ہے نا بہتری ہوگی۔ وہ ہمسائی بھی، اور وہ جو پہلے جو عورت پریشان تھی وہ ایک جنرل پبلک ہے، وہ سیلیبریٹیز نہیں ہیں۔ اب جنرل پبلک دکھانے کا جو مقصد ہوتا ہے عام طور پہ، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو ان سے کنیکٹ ایزیلی کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی دوسرا جو ہمارے پاس سورس ہے میسج کا، جو اسپوکس پرسن ہے وہ ہماری سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی اگزامپل دی اس کی شاہد افریدی کی۔ اس طرح وسیم اکرم آتا ہے ڈٹرجنٹ کے ایڈ میں، لیکن میری سمجھ سے ابھی تک بالا تر ہے کہ وسیم اکرم کا جو ایریل کی ڈٹرجنٹ کے ایڈ میں کیا کام ہے، لیکن وہ چل رہا ہے، چلائی جا رہے ہیں۔ وہ آتا ہے، وہ کبھی بس پہ چڑھ کے آ رہا ہے، کبھی وہ بال پھینکتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی سالن کراتا ہے، کبھی ہو جائے مقابلہ، اس طرح کی جو نا چیزیں وہ کرتا ہے، لیکن سمجھ سے ابھی تک بلاتا رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کی ریزن کیا ہے اس کی، لیکن بہرحال چل رہا ہے، لیکن مجھے اس پہ تسلی نہیں ہے اس کو جو انہوں نے سیلیبریٹیز کو یوز کیا ہے۔ اس طرح اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا وہ ایڈس ہیں، ان میں ہم سیلیبریٹیز بھی یوز کرتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی چیریٹی کے حوالے سے عیدی نے اپنا کوئی چیریٹی کا کرنا ہے، وہ کمپین لانچ کرنی ہے، تو چیریٹی کی کمپین لانچ کرنے میں وہ پہلے جو تھا، اب فیصل عیدی ہے، پہلے عبدالستار عیدی تھا، عبدالستار عیدی کی تصویریں یوز کی جاتی ہیں، کوئی پرانی ویڈیو یوز کی جاتی ہے، فیصل عیدی کا کوئی میسیج ہے وہ اس میں یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی دیز آر دا سیلیبریٹیز۔ اچھا یہ دو چیزیں ہیں، یہ سیلیبریٹی بھی ہیں اور سی ای او بھی ہیں۔ اچھا
تیسرا جو اسپوکس پرسن میں نے بتانا تھا وہ ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی کا ہی کوئی سی ای او یا جو مالک ہے وہ بھی ہمارا اسپوک پرسن کے طور پہ آتا ہے. لیکن یہ جو میں اگزامپل کی عیدی والی، اس میں یہ عبدالستار عیدی اور فیصل عیدی، یہ کمپنی کے جو اپنے اس فاؤنڈیشن کے جو مالک تو ہیں، یا کہہ لیں کہ اس کے فاؤنڈر تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ سیلیبریٹیز بھی ہیں، کیونکہ لوگ ان کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں، بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں، کچھ مسالک کے لوگ ہیں وہ جو ہے نا عبدالستار عیدی پہ فتوے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ لیں کہ ان کے فتوے بغیر سر پیر کے ہوتے ہیں، اور ان پہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی سینس نہیں بنتی ان کے فتووں کی، ٹھیک ہے. لیکن چلیں بہرحال یہ جو ہے نا وہ ایک بحث طلب چیز ہے، ڈسکشن والی چیز ہے، اور سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے میں اس کو ایگزامپل کو ڈیٹیلس یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر رہا. بہرحال دیز آر دا سیلیبریٹیز. اس طرح عمران خان چلے اب تو پرائم منسٹر ہے، جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھا تو وہ شوکت خانہ کے لیے فنڈ ریزنگ کرتا تھا. عمران خان وہاں پہ پشاور میں بنانا ہے، سندھ میں بنانا ہے، جہاں بھی بنانا، لاہور میں تو بن گیا ہوا ہے. اب وہ فنڈ ریزنگ کے لیے، اب لوگوں کو اس کے اوپر اعتبار تھا کہ جی اس نے فنڈ ریزنگ کے ذریعے ہی اس نے جو ہے نا لاہور والا پہلا شوکت خان بنایا، لوگوں کو وہاں پہ اچھا علاج میسر ہے وہاں پہ. اب اس کی وجہ سے لوگوں کا اس پہ اعتماد بحال تھا عمران خان پہ. میں اس کی پولیٹیکل افیلیشن کی بات نہیں کر رہا، میں اس کے صرف جو شوکت خانہ سے اس کا جو تعلق ہے اس کی حد تک بات کر رہا ہوں میں. اچھا، اب اس حوالے سے اعتماد تھا، تو جب بھی چیریٹی کے لیے کہیں پہ بھی وہ کمپین جو ہے وہ کرتے تھے عمران خان صاحب، چاہے وہ آپ کی کسی یونیورسٹی کے اندر ہے، چاہے چیمبر آف کامرس کے اندر ہے، چاہے وہ کسی فارن ٹور کے اندر ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ایک ہینڈسم چیریٹی جو ہے نا وہ جنریٹ کر لیتے تھے اس پرٹیکولر فنکشن سے. اچھا، یہ دو ہو گیا آپ کی سیلیبریٹیز ہو گئی. سیلیبریٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ ہو گئی، دوسرا میں نے پہلے بتایا تھا جنرل پبلک. تیسرا میں بتا رہا تھا آپ کے پاس سی ای او. اب اس کی جو اگزامپل ہے، آپ کے جو ملک ریاض صاحب ہیں، وہ بیریا ٹاؤن کے جو نئے پروجیکٹس آتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ اس میں ایڈورٹیزمنٹ میں بیٹھ کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہے یہ چیزیں اپنی اس نئی جو سوسائٹی ہے ہم لوگ اس میں متعارف کروا رہے ہیں، سیکورٹی ہے، سیفٹی ہے، اچھا انفراسٹرکچر ہے، پاور سورسز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کوالٹی لائف ہم لوگ یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں. اور وہ ایز اے سی ای او اپنے برانڈ کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ تین بیسک طرح کے ہمارے پاس نا وہ ہوتے ہیں سورسز ہیں. سب سے زیادہ یوز کیے جانے والے سیلیبریٹیز ہیں، اور سیلیبریٹیز کے ساتھ دوسرے جو ہے ہمارے پاس یوز کیے جانے والے ہیں یہ والے جنرل پبلک ہیں. سی ای اوز والا جو ہے نا یہ پریکٹس ہمارے پاس کم یوز ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. دو طرح کے چینلز ہیں ہمارے پاس اپنے برانڈ کو، اپنے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. پہلا جو چینل ہے وہ کچھ ہمارے پرسنل چینل ہوتے ہیں، کچھ ہمارے نان پرسنل چینلز ہوتے ہیں. اچھا، پرسنل چینلز میں آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ ڈائریکٹ سیلنگ، جب فیس ٹو فیس ڈائریکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ایک سیلز کی میٹنگ کال کی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ فیس ٹو فیس، چاہے وہ آن لائن مطلب جس طرح ہم گوگل میٹ وغیرہ کے ذریعے اس طرح کے کسی سافٹ ویئر کے ذریعے ہم کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی اور جو ہے ایک گروپ آف پیپل سامنے بیٹھے ہمارے پاس ہے، اویلیبل ہے، ہم ان کے سامنے اپنے برانڈ کو جو ہے نا پروموٹ کرنے کی، اس کی یوزیبلٹی، ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس طرح کے جو سورسز ہیں جس میں ٹیلی فونک انٹرویو بھی آ جاتا ہے، ڈائریکٹ میسیجنگ بھی آ جاتا ہے، ڈائریکٹ ای میل بھی آ جاتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پرسنل چینلز میں آتی ہیں. نان پرسنل چینلز میں ہم ہمارے پاس عام طور پہ کہتے ہیں براڈ کاسٹ میڈیا. براڈ کاسٹ میڈیا میں ہمارے پاس ٹی وی کمرشلس ہیں، الیکٹرانک جو اس طرح کے چینلز ہیں. اس میں جیسے اب ٹی وی کا ایڈ چلتا ہے، اب اس میں پرسنلی میں اس جو ہے نا وہ سب کو نہیں بتا رہا ہوں، ایک ایڈ بنا ایڈ چل رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ آ گیا ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے، فیس بک کے پیج کے اوپر ہم نے کوئی پروموشن لگا دی. انسٹاگرام کے پیج پہ ہم نے اپنے برانڈ کو پروموشن جو ہے نا ہم نے کر دی. تو آج کل جو ہے میرے پاس وہ انسٹاگرام پہ وہ خلیفہ بیکرز ہے لاہور میں، اگر آپ نے کوئی لوگ جانتے ہیں کہ ان کی خطائیاں بہت ان کی مزے کی اور کافی فیمس ہیں. اب خلیفہ بیکرز ہیں وہ کافی میری وہ اس میں نا سجیشنس کی لسٹ میں بار بار نظر آتی ہیں خلیفہ بیکرز، ٹھیک ہے. یہ بہت سارے نان پرسنل چینلز ہیں. سوشل میڈیا پہ آ گیا آپ کے جو ہے نا یہ بل بورڈس کے ذریعے ہے، ٹی وی سیز کے ذریعے ہے، یوٹیوب کے ذریعے ہے. یہ سارے کے سارے ہمارے پاس نان پرسنل جو ہے نا چینلز ہیں ہمارے پاس.